अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 2 आयतें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, 2-3 आयत जो हैं उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ सकें। एक जो इसमें एक अहम मसला है वो है नासिख और मनसूख आयत के हवाले से है। तो मैं बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह अल बकरा की 105 नंबर आयत है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, मा यवद्दो, नहीं चाहता, नहीं पसंद करते, अल्लज़ीना, वो लोग नहीं पसंद करते, कफरू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया हुआ है, काफिर लोग नहीं चाहते, मिन अहलिल किताबी, चाहे वो काफिर अहले किताब से हो। अहले किताब यानी ईसाई हो या फिर वो अ, तौरात के मानने वाले यहूदी हो, वो नहीं चाहते। वला अल मुशरिकीना, और ना ही मुशरिकीन, ये दोनों नहीं चाहते। काफिर का लफ्ज़ सबके लिए है, याद रखें। ये जो काफिर होता है, ये जो इनकार करता है अल्लाह रसूल का, और काफिर कहलाता है। मुशरिक वो होता है जो कि अल्लाह रसूल के साथ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, तो ये फिर अलग से एक कैटेगरी बनती है। तो ये दोनों नहीं चाहते। अन के युनज़्ज़ला, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन, कि तुम लोगों पर कोई खैर उतारी जाए, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी वो नहीं चाहते, ये दोनों नहीं चाहते, कुफ़ार बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अपने रब की कोई भी भलाई खैर तुम पर उतरे उसकी तरफ से। कुरान मजीद की तरफ भी इशारा है, अभी हम पढ़ेंगे। वल्लाहु, और अल्लाह जल्ल शानुहु जो है, यख्तस्सु, मुख्तस करता है, मुख्तस यानी खास करता है, बिरहमतिही, अपने रहमत के लिए, मन यशा, जिसे वो चाहता है। उसने यहूदियों को टाइम दिया, अफजल कौम बनाया, अफजल उम्मत बनाया, खूबसूरत पैगंबर, अपना अजीमुल कद्र, अजीमुल शान पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद हजारों पैगंबर उनकी हिदायत के लिए भेजे, अल्लाह ने चाहा तो भेजा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अब आखिरी नबी आया है। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने रब अपनी रहमत के साथ खास कर देता है, उस पे भेज देता है। वल्लाहु, और अल्लाह जल्ल शानुहु जो है, जुल फदले, जू का मतलब होता है जू या जी या जल, इन सब का मतलब है वाला, वाला। तो फजल वाला, अल्लाह ताला फजल वाला है, अल अजीम, अजीम फजल वाला, बड़े फजल वाला है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि जिसे वो चाहता है, ये भी बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह अपनी चाहत से लोगों पे खैर उतारता है। वरना तो हम अपने दुश्मनों को भी बस यही बद्दुआएं देते रहें कि उसको कुछ ना मिले। अल्लाह ने मना कर दिया है, ऐसी दुआ से भी मना कर दिया है। तो ये कुफ़ार नहीं चाहते, अहले किताब के काफ़िर और मुशरिकीन नहीं चाहते कि तुम पर अपने रब की कोई भलाई नाज़िल हो, उनके इस हसद से कुछ नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से ख़ुसूसियत अता करता है। अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। दूसरी आयत इसी में से समझिए, ये आसान थी पहली आयत, और वो बात हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि अहले किताब से मुराद यहूदी और ईसाई हैं, जिनके पास तौरात है, इंजील, इल्हामी किताबें हैं। अफ़सोस ये कि दोनों ग्रोह इन किताबों की तालीमात से कोसों दूर है। मुशरिक उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात या उसकी क़ुव्वत और हुक्मों में किसी और हस्ती को शरीक या सांझी ठहराए। तमाम काफ़िर और मुशरिक इस बात पर हसद करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर बरकतें और नेमतें क्यों नाज़िल करता है। फिर फरमाया कि अल्लाह का फ़ज़ल होता है, जिसको चाहता है वो अपनी रहमत से नवाज़ता है। अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। अहले किताब और मुशरिकीन अपने बुरे अमाल और सरकशी की वजह से अल्लाह के फ़ज़ल से महरूम कर दिए गए हैं। तो ये आयत तो हमें समझ आ जाती है और हमें उनके रवैयों का भी पता है। ये जो आयत है, इसको समझने वाली जो है ना, वो समझने वाली आयत है ये वाला, ज़रूरत है। मा नंसख मिन आयतिन, मा नंसख, हम मनसूख नहीं करते, मिन आयतिन,
کوئی بھی آیت یا حکم یا نشانی ہم منسوخ نہیں مٹاتے، یعنی مٹاتے نہیں ہیں۔ او ننسہا، یا اس کو بھلاتے ہیں، بھلاتے بھی نہیں، اور نہ ہی ہم اس کو جو ہے مٹاتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں۔ لیکن نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ یعنی ہم کسی آیت کو نہیں مٹاتے، نہ بھلاتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیز بھولتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی آیت اتارے یا اس جیسی آیت اتارے، کوئی حکم اتارے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں ہم نے منسوخ آیات کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں، ہم یعنی اللہ جو حکم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو کوئی اس سے بہتر یا اس جیسا لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ اب یہ بات ذرا سمجھنے والی، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ منسوخ آیتیں کیا ہوتی ہیں۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا۔ دلیل شرعی کا کہا نا، ایسا نہیں کہا کہ صرف آیت سے ہم آیت کو منسوخ کرتے ہیں، کبھی کبھی حدیث سے بھی جو ہے آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ وہ ذرا پڑھتے ہیں کہ کیا کر فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی شریعت کی کوئی دلیل آتی ہے نا، تو کوئی سابقہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا۔ یہ بات تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے نا بھائی، کہ بھئی تورات منسوخ ہو گئی ہے، زبور منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے، اور اس کو منسوخ کرنے والی چیز جو ناسخ کہلاتی ہے، ناسخ، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے آ کر ان سب کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ بات تو سب کو سمجھ آ گئی، لیکن قرآن مجید کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہاں آیات بھی ملیں گی آپ کو، ابھی ہم پڑھیں گے، اور منسوخ ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ تلاوت تو چل رہی ہے لیکن حکم نہیں منسوخ ہو گیا ہے، اور یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ حکم بھی منسوخ اور آیت بھی منسوخ، اور آیات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی بھی نہیں، وہ اتاری تھی رب تعالیٰ نے لیکن بھلوا دی، ان کو بھول گئے وہ لوگ۔ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں بھی۔ اچھا، جب کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی، انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اس پر آیات نازل ہو گئی۔ اعتراض کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک چیز کو منسوخ کر دے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کون سی چیز بہتر ہے، کون سی اچھی ہے، کون سی آیت اتارنی ہے؟ یہ بھی نہیں پتا تھا اللہ کو؟ کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام میں کوئی منسوخ ہو آیت؟ یہ ان کا اعتراض جب آیا تو انہوں نے کیا بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہے، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو منسوخ کرتا ہے۔ ہاں جی، واہ 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 واہ، دن ہوتا ہے لیکن رات آتی ہے، اب دن منسوخ ہو جاتا ہے۔ گرما سے سرما کو منسوخ کرتا ہے، جوانی سے بچپن کو منسوخ کر دیتا ہے، بیماری سے تندرستی کو منسوخ کرتا ہے، بہار سے خزاں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ تمام نسخ اور تبدل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت میں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح کرنا ہے۔ ہاں جی، یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہو گئے۔ نیز تورات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی نسخ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں اہل کتاب؟ اب نسخ کے چند احکام کو ذرا سن لے آسان طریقے سے، کہ یہ موضوع ذرا مشکل ہے لیکن یہ آسان سمجھیے گا۔
جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ یہ ذرا ایک اہم اہم جملہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حدیث سے بھی آیت کو منسوخ کر سکتے ہیں، یعنی کہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ امام بہقی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہیں آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو جب دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد نہیں تھی اور اب ہمارے حافظہ میں ہے ہی نہیں، پہلے یاد تھی اب نہیں۔ سب نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی ہے، اس کے حکم تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہیں رہا۔ یہ دیکھا آپ نے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے فرمایا نعت بخیر، ہم وہ آیت منسوخ کر کے اس سے اچھی لے آتے ہیں۔ اچھا، اس کی جگہ آسان ہوگا، زیادہ ثواب والا کوئی حکم آئے گا، یا کم از کم پہلے حکم کے برابر حکم آئے گا کسی چیز کے بارے میں۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال کیا ہے؟ دیکھو، پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم ہوا۔ یعنی پہلے حکم یہ تھا، یاد رکھو بھائی، کہ ایک مسلمان کے مقابلہ جو ہے نا وہ 10 کافروں سے ہو سکتا ہے، تو تم نے لڑنا ہے۔ بعد میں یہ کم کر کے اللہ پاک نے کہا کہ ایک 2 سے لڑے گا۔ اب 10 کو دیکھو اور 2 کو دیکھو، یہ ہے منسوخ کی علامت، ذرا سمجھیے گا۔ دوسرا، زیادہ ثواب کی مثال کیا ہے؟ جیسے پہلے قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم تھا۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی اگر پیسے دے سکتا ہے تو وہ پیسہ دے دے اور روزہ نہ رکھے، فدیہ دے سکتا ہے، اگرچہ وہ ٹھیک بھی کیوں نہ ہو، روزہ وہ نہ رکھے پیسے دے دے۔ لیکن بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا اور کہا نہیں، روزہ ہی رکھنا پڑے گا اگر طاقت ہے، اور تو تو اس لیے جو ہے یہ ثواب اس میں زیادہ ہے روزے میں، اس لیے تاکہ اس کے فائدے سے محروم نہ رہے کوئی، تو یہ زیادہ ثواب کا منسوخ کرنا یاد رکھیں۔ اب سہولت میں برابر کے حکم کی مثال دیکھیں، جیسے بیت المقدس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے منہ کو پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا نا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے، دونوں طرف پڑھ سکتے تھے، بیت المقدس کی طرف بھی کر سکتے تھے اور بیت اللہ کی طرف بھی کر سکتے تھے، دونوں برابر ہے ثواب میں۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس سے منہ پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف لے آئیں۔ اچھا، ویسے بیت المقدس کے اندر نیک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ بہت مختلف احادیث ہیں، 2500 نمازوں کے برابر بھی ہے، 500 نمازوں کے برابر بھی آیا ہوا ہے، اور 50,000 نمازوں کے برابر بھی آیا ہوا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا۔ یہ ہمیں حرم شریف کا یہ بات ہو رہی ہے، حرم کی، تو آپ اپنے ہوٹل میں اگر آپ حرم میں ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے پھر فرمایا علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کا اسی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بھی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی بھی مددگار، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، ولی مطلب دوست، تمہارا نہ کوئی حمایتی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار تمہیں ملے گا۔ اچھا، یہ تو ہمارا موضوع نہیں، موضوع ہم ذرا ایک اور آیت کو بناتے ہیں۔ یہ نسخ والی آیت ہے نا، اس کو سمجھنے والی بات ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ تبدیلی یا تنسیخ، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، یہ تو کم سے کم ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ منسوخ کر سکتا ہے نا، اس کو پتا تھا کہ میں کیا اتار رہا ہوں، وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نسخ کے معنی ہے بدل دینے کا، کسی چیز کو بدل دینا۔ مجاہد فرماتے ہیں مٹانے کا مطلب، یعنی منسوخ کا مطلب ہے مٹا دینے کا، اور کبھی لکھنے میں باقی رہتا ہے لیکن حکم بدل دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ابو عالیہ اور محمد بن کعب، وہ دونوں ان سے اسی طرح ہی مروی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مٹانے کو منسوخ کہنا کہتے ہیں۔ ضحاک نے کہا بلا دینے کو منسوخ کہتے ہیں۔ عطا نے فرمایا چھوڑ دینے کو منسوخ کہتے ہیں، اور سدی نے کہا اٹھا لینے کو منسوخ کہتے ہیں۔ یہ بہت ساری آیات ایسی آئی تھیں جو کہ اللہ پاک نے اس کا حکم چینج کر دیا ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، وغیرہ وغیرہ، امر و نہیں، روک اور رخصت، جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا رہتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ اور منسوخ نہیں ہوتا۔ یہ ذرا بات سمجھیے گا احباب، توجہ۔ دیکھو جو حکم ہے نا کسی چیز کے ثواب کا، کام کا حکم ہے، وہ حکم بدل سکتا ہے زیادہ ثواب کے لیے، یا اس سے اچھی کوئی آسان حکم آ جائے گا، یا کوئی سہولت ہوگی لوگوں کے لیے، تو وہ حکم تو بدل جاتا ہے۔ لیکن دیکھو جو خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، ہمیں خبر دی ہے یا واقعات سنائے ہیں قرآن مجید میں، وہ منسوخ نہیں ہوتے۔ اس طرح تو پھر غلط بات ہو جائے گی نا کہ اللہ پاک ہمیں ایک خبر دے رہا ہے، ایک واقعہ سنا رہا ہے کسی پیغمبر کا، کسی جابر ظالم فرعون یا مان کو، کسی نمرود کا قصہ سنا رہا ہے، اور پھر وہ اگلے دن جو ہے وہ منسوخ کر کے ہمیں دوسرا واقعہ شروع کر دے کہ نہیں اس طرح نہیں تھا، اس طرح تھا، تو پھر تو سمجھ آتی ہے بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہی نہیں ہے یہ کام۔ تو ان اخبار میں واقعات میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، حکم جو ہوگا حکم میں تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ، بڑی مہربانی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ کیا فیصلہ اچھا تھا اور کیا نہیں تھا۔ بڑے اچھی اچھی مثالیں دی ہیں، میں اس کو ذرا چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں۔ یہ منسوخ والی بس بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ازالہ اور وہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت ناسخہ آیت منسوخہ سے افضل ہے یا بہتر ہے، بلکہ دونوں شان میں برابر ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور اسی کی کتاب میں ہے۔ صرف چونکہ بندے کے فوائد اور منافع اور ثواب ناسخہ آیت میں زیادہ ہیں، اس لیے ان کو برقرار رکھا گیا ہے اور ان منسوخہ آیات کو اٹھا لیا گیا ہے۔ منسوخ آیات کی نفع ثواب کی لحاظ سے دوسری آیت ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اور شابش پڑھنے میں کوئی یہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اچھا میں ذرا پہلے آپ کو ذرا یہ منسوخ والی جو جو مسئلہ ہے، منسوخ کا جو مسئلہ ہے قرآن مجید میں، چونکہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ کیسے، اعتراض تو اللہ پہ بنتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منسوخ ہی کر دی ایک چیز، تو پہلے کیوں نے نازل کی ہے؟ ذرا اس کو سمجھیے گا، دو چار صفحات ہیں لیکن اس کو دو چار پیراگراف ہیں، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ علوم قرآن میں سے ہمیں پوری اچھی بحث پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نسخ کیسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹانا، دور کرنا، زائل کرنا۔ اصطلاحی معنی میں اگر دیکھیں ہم لوگ، یعنی کہ ہم شریعت کے معنوں میں دیکھیں تو ہمیں منسوخ اور نسخ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی شریعت کی دلیل کی بنیاد پر کسی دینی حکم کا اٹھ جانا اور باقی نہ رہنا نسخ کہلاتا ہے۔ بس قرآن مجید سے نسخ کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ یہی آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے تھے کہ ما ننسخ من آیت، ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کرا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی ایک آیت لے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں نسخ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن میں نسخ کا انکار کیا ہے، لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ نسخ کی ایک مثال سمجھیں۔ قرآن مجید میں کئی ناسخ اور منسوخ آیتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی رازدارانہ بات کرو تو پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے، لیکن اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھا، میں نے کل آپ کو پرسوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے نا، اس کا ادب ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے۔ ایک بات تو یہ عجیب ہے، دوسری بات میں نے کہا تھا کہ یہ عجیب ہے کہ جو ادب کرایا جا رہا ہے وہ کسی بادشاہ کا بھی وہ ادب نہیں ہوتا، ایسے لیول کا ہمیں کروا رہے ہیں، ادب کروا رہے ہیں کہ ایسا کبھی کسی کا سنا نہ دیکھا، نہ کتابوں میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اور پھر صحابہ کرام نے اس سے بھی زیادہ وہ کام کر کے دکھایا رسول اللہ کے ساتھ، جو کہ عام انسانوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہوتا، معشوقوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں کرتا، محبوبوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں کرتا، جو صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ساتھ کیا، کہ ان کے لعاب دہن کو بھی اپنے منہ پہ ملنا شروع کر دیا، ان کے ایک بال کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا، ان کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انہوں نے مانا نہیں۔ کیسے ہو سکتا؟ ان کو نظر بھر کے دیکھنا بھی جو ہے وہ ان کے لیے مشکل تھا۔ ایسے ایسے کام ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور میں نے پوری آپ کو لسٹ بتائی تھی صحابہ کرام کے ادب کی، کہ وہاں نہ قرآن مجید میں کہیں ہے نہ حدیث میں کہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کرتے تھے۔ اب یہاں ان میں سے ایک بات یہ بھی سمجھو، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرے اس حبیب سے بات کرنے آؤ نا، کوئی راز کی بات کرنے آؤ، سرگوشی کرنے آؤ، تو اس سے پہلے صدقہ کر کے آنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی بادشاہ ایسا کبھی آپ نے سنا کہ اس سے ملنے کے لیے پہلے آپ کو جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا پڑے؟ یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک اللہ آپ کو سکھا رہا ہے ادب، کہ میرے حبیب سے بات کرنا تمہارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کہ قیامت تک آنے والے انسان جو ہے تمہیں خوش نصیب کہیں گے کہ تم نے رسول سے سرگوشی کی، تم نے اس سے بات کی، اور کوئی آیت یا کوئی حدیث تمہارے بارے میں آ جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک لمحے کی سرگوشی اور تنہائی تمہیں میسر آ جائے میرے رسول کے ساتھ، تو تم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ تم صدقہ خیرات کرو۔ یہ اللہ پاک نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ حکم موجود ہے قرآن مجید میں، یہ آیت موجود ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اب کیا ہوا، مذکورہ آیت میں پہلے حکم دیا گیا، پھر یہ حکم اس سے اگلی آیت سے منسوخ کر دیا گیا۔ کیا آیت آ گئی؟ سورہ مجادلہ کی آیت آ گئی، کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ نبی سے اپنی راز کی بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ اب اگر تم ایسا کرو تو اللہ نے تمہیں معاف کیا، لہٰذا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ایک مثال تھی آپ کو جو دی۔ نسخ میں حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ منسوخ کرتا ہے آیتوں کو؟ معلوم ہمیں یہ ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے، اور اس کے احکام ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوئے، بلکہ مختلف حالات میں مختلف احکام تدریج کے ساتھ نازل ہوتے رہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کے برے اخلاق، ان کی بری عادات، ان کے غلط رسم و رواج کی اصلاح پیش نظر تھی۔ ایڈکشن ہے کسی چیز کی، آپ آہستہ آہستہ کر کے اس کو اتاریں گے تو طبیب ہے، اور طبیبوں کے طبیب ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ احکام جو اتارے وہ درجہ بدرجہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ اتارے ہیں۔ اس سے یہ اچھا، پھر کیا کہا؟ ناسخ و منسوخ کا علم قرآن کے اسی تدریجی نزول کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ جو ناسخ اور منسوخ کا جو اللہ پاک نے ایک سبق رکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ جو اپنی عادت رکھی کہ نسخ کرنا اور منسوخ کر دینا پچھلی آیتوں کو، یہ اسی تدریج کی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے ایک آیت کو اتارنا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم ابھی آئے گا، صبر کرو صحابہ کرام جلدی کرتے تھے، رسول اللہ نے ان کو صبر دلایا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، آہستہ آہستہ پھر آیتیں اترتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کون سی آیات ان کے احکام پہلے نازل ہوئے، کون سے احکام بعد میں نازل ہوئے، اور کن پہلے احکام کی جگہ بعد کے احکام نے لے لی ہے، کون سی پہلی آیت کا حکم بعد والی آیت کے کس حکم سے منسوخ ہے، کیونکہ انسانی تربیت کا تقاضا یہی تھا کہ فطری طریقے سے آسان سے مشکل کی طرف بڑھا جائے۔ یہ کہا، میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ اگر آپ نے توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، یا اپنا سفر اللہ کی طرف شروع کرنا ہے، تو تم اپنے آپ پہ مکی دور گزارو پہلے، اس کے بعد پھر تم نے مدنی دور گزارنا ہے اپنے اندر۔ پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، اور پھر آہستہ 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 جو ہے تمہارے اندر وہ پکا مسلمان مومن آ جائے گا، جو مدینے والے تھے کہ اپنی جان تک دینے کو کھڑے ہو گئے یک دم سے۔ تو تم نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اگر یک دم سے پہلے دن ہی توبہ کی اور پہلے دن ہی ساری تصویریں گھر کی جلا دی، ویڈیو ساری کیسٹیں جلا دی، اور سب کچھ نا میں نے ٹی وی توڑ دینا ہے، اور کوئی یہاں سے نہ جائے اور وہاں نہ جائے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، تو کیا یعنی لوگوں کے دل میں کوئی اچھی جو ہے نا کوئی بات نہیں آئے گی، بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی تمہارے اس توبہ سے بھی اور تمہارے اس شریعت سے بھی، اور تم جو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو آرام آرام سے تدریجاً تدریجاً پیار محبت سے لے کے چلنا ہے۔ تو یہی جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے یہ طریقہ، کہ کیسے آپ کسی چیز سے جو ہے منع ہوتے ہیں۔ اب نشے جتنے ایڈکشنز ہیں اس کو آپ نے قرآن مجید کے روح سے جب آپ دیکھتے ہیں، تو شراب کا جو حکم ہے کہ پہلے آپ سمجھائیں ان کو کہ فائدہ ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ اس کا تھوڑا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ دو چار
لمحوں کی جو لذت ہے اس کے لیے تم زندگی بھر کا داغ کیوں لے لیتے ہو چیزوں میں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمجھانا ہے اس چیز کے بارے، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب ہمارے سامنے آیا کرو تو یہ کہ نہ کیا کرو، جب ایسے کیا کرو دن کے وقت نہ کیا کرو، آفس میں نہیں چاہیے مجھے یہ چیز، آہستہ آہستہ جو ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جائے گی اس کی زندگی سے۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اس طرح جہاد کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں وہاں سے۔ اچھا جی، اچھا یہ دیکھو نا، یہ جیسے اسی تدریجی ارتقاء کو ملحوظ رکھا جائے اور ایک جاہلی معاشرے کو آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے میں تبدیل کیا جائے گا۔ اب آپ خود کو جاہل سمجھ کے نا، امی سمجھ کے اپنی تربیت کرنا شروع کر دو۔ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو مسلمان کرو، اپنے آپ کو مسلمان کرو، آہستہ 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 آہستہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی حکم منسوخ کیوں کرنا پڑا؟ کیا اسے پہلے سے علم نہیں تھا کہ وہ بعد والا حکم نازل کر دیتا تاکہ اسے اپنا حکم منسوخ نہ کرنا پڑتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے تو اس کے علم کامل پر حرف آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کے تدریجی احکام انسانوں کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے علم کا نقص نہیں ہے۔ انسانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے تدریج، ترتیب سے درجہ بدرجہ ہونا ضروری ہے، ورنہ انسانی عادت اور اطوار کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس کا علم بھی ہر شے کو محیط ہے، پھر وہ اپنے مخلوق کو جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور اپنے گزشتہ حکم کو جب چاہے بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید اپنے سے پہلے الہامی کتابوں کا ناسخ ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کے اندر نسخ کے قائل نہیں ہے وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہو جانے سے پہلے تمام الہامی کتب منسوخ ہو چکی ہیں۔ پہلی کتابوں کے احکام کسی خاص قوم یا خاص ماحول سے متعلق تھے، اور قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، اور اس لیے پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ منسوخ کتنی آیتیں منسوخ ہیں، جس پہ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ امت میں نسخ کے مفہوم کے اختلاف کی وجہ سے منسوخ آیتوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ پہلے دور کے علماء نے نسخ کو بعض دوسرے معنی، یعنی کہ تخصیص کر دینا کسی چیز کو، تقیید مقید کر دینا کسی چیز کو، اور استثناء ایزپشنز جو ہے وہ کے معنی میں بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ منسوخ آیات کی تعداد 500 کے تک ہے، 500 آیات قرآن مجید میں منسوخ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا کوئی حکم منسوخ ہونے سے نہ بچا۔ بعد کے علماء نے نسخ کو نئی اصطلاح بنا کر منسوخ آیتوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ یہ ذرا سنیے گا احباب، امام سیوطی نے فرمایا اپنی کتاب الاتقان میں، جو کہ سب سے بڑی کتاب ہے وہ علوم قرآن میں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پڑھنا بھی تھا، پڑھتے رہتے تھے، اکثر ہم ان چیزوں سے پڑھا کرتے تھے، تو آپ کو بھی بہت سارے سبق میں نے یہاں سے پڑھائے ہیں۔ تو امام سیوطی نے اتقان میں کیا فرمایا کہ منسوخ آیات کی تعداد 21 ہے۔ ڈاکٹر صبحی صالح، یہ بڑی ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی 10 منسوخ آیات ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر، بڑی زبردست ہے، 5 آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں، صرف 5 آیتوں۔ گویا اس آخری قول سے منسوخ آیات کی تعداد بھی مزید کم ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ ہمیں چیزوں کی سمجھ آ گئی کہ نسخ سے کیا مراد ہے، مٹانا، تبدیل کر دینا، بھلا دینا، نظر انداز کر دینا۔ قرآن سے اس کی مثال کیا ہے؟ بھئی رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ نسخ میں کیا حکمت ہے؟ نسخ میں یہ حکمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو درجہ بدرجہ اتارا ہے تاکہ معاشرے کو صحیح کیا جا سکے۔ یک دم سے حکم اتار دیتے تو یہودی بن جاتے سارے کے۔ تورات وہ لے کے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اتنے زیادہ تختیاں تورات ایک ساتھ لے آئے تو قوم نے انکار کر دیا سارے فیصلے منظور کرنے سے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ ایک سہولت دی کہ درجہ بدرجہ لوگوں کی اصلاح کرے۔ تو یہ نسخ میں حکمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں خود ہی کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے جب تک اس سے اچھی یا اس جیسا آیت نہ اتار دیں۔ تو یہ ہمیں یہ ملا۔ علم ناسخ اور منسوخ جاننے سے قرآن فہمی میں کیا مدد مل سکتی ہے؟ بھئی قرآن مجید جب ناسخ اور منسوخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور کون سی بعد میں، کون سی مکی والی آیت ہے، کون سی مدنی آیات ہیں۔ تو ہمیں اس کا علم ملتا ہے، ہمیں آیتوں کے تاریخ معلوم کرنے کا ہمیں جو ہے فائدہ ہوتا ہے علم علوم قرآن میں سے۔
آخری سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں منسوخ آیتوں کی تعداد کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ بھئی امام سیوطی نے کہا کہ 21 آیات ہیں، اور صبحی پتہ نہیں کیا نام تھا، صبحی سالم، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو منسوخ آیات ہیں یہ 10 آیات ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا 5 آیات منسوخ ہیں، جبکہ جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ 500 آیات منسوخ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کو کہا جاتا کہ خاص کسی بندے کو مخاطب ہو کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، حاجی اگر یہ کرے، اگر احرام والا ایسے کرے، تو اس طرح کی آیات جو مقید ہو یا پھر وہ خاص ہو کسی ایک کے ساتھ، اس کو بھی وہ منسوخ میں گنتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ لیکن منسوخ آیات کی تعداد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک 5 آیات ہیں، ہم نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے۔ بس امام سیوطی کو یاد رکھیں 21، اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یاد رکھیں، انہوں نے کہا 5 آیات منسوخ ہیں قرآن مجید میں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھی، کہ ہم اپنے اوپر کچھ چیزیں کو لازم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے منع فرمایا ان چیزوں سے کہ اپنے اوپر لازم نہ کیا کرو، تھوڑا کیا کرو، ہمیشہ کیا کرو، اور ایسی باتیں نہ کیا کرو، بڑے سخت قسم کی منتیں نہ مانگا کرو، اونچی اونچی جو کر بھی نہ سکو۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ کسی پر اتنا بوجھ ڈالے جو وہ کر ہی نہ سکے، تو خود پہ بھی رحم کرو، ایسے نہ کیا کرو۔ اور اس سے پھر وہ خواب آتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، جب آپ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر وظائف کو لازم کر دیتے ہیں، فرض کر دیتے ہیں، یا روزے رکھنے کو ایسی کوئی کام لازم کر دیتے ہیں اور پھر نہیں کرتے، تو آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے آپ کی، اور پھر آپ کو خواب میں آ کے جنازے دکھاتی ہے کہ کوئی چیز قضا ہو گئی ہے، کوئی چیز فوت ہو رہی ہے تم سے۔ تو جنازے ہم تب دیکھتے ہیں جب ہماری نماز قضا ہو رہی ہو، کوئی وظیفہ قضا ہو رہا ہو، ایسے ہمیں جو ہے پھر وہ خواب آتے ہیں۔ تو یہ اپنے اوپر بھی جو ہے نا، آپ اپنی آیات کو بھی منسوخ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم زندگی میں اصول بنا لیتے ہیں، یہ میرا زندگی کا اصول ہے، یہ میری زندگی، اصولی بندہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی رشتہ بچانے کے لیے، کبھی کوئی تعلق بچانے کے لیے اصولوں کو منسوخ کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، منسوخ کر دیا کرو، اپنے اصول کو ہی منسوخ کر دو کہ میں چلو یار اس سے بہتر مل رہا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے ہمارے فیملی کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے۔ اصولوں کو چھوڑ دیا کرو، اصولوں کو چھوڑ دیا کرو۔ اپنے 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 اندر جو تم نے کوئی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کی ہوئی ہے، بعض اوقات اس کو چھوڑ دیا کرو، بالکل سائڈ ہے۔ وہ کیا فرمایا علامہ نے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی کبھی یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اتنے عقل مند بننے کی، کبھی کبھی چیزوں کو چھوڑ دیا کرو کسی کی خاطر۔ تو یہ بھی ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں ہم اس کو استوار کر سکتے ہیں، اور میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو، جب بھی آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہو یا کسی کی اصلاح کرنی ہو، تو بالکل ترتیب سے چلتے رہیں، تدریج سے اس کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے اس کو چیزوں کو سوارا کریں، یک دم سے جو ہے وہ کوئی حکم نہ اتارا کریں، دیوار نہ کھڑی کر دیا کریں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق آج کا جی احباب، اور یہ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے۔ کوئی ایک بات ہے اب آپ کرنے والی، کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو، کوئی اچھی بات؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں نے آواز نہیں سنی بہت دنوں سے آپ کی۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی جی سر، جی سر، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک خیریت۔ ہے؟ کل اصل کل میری کلاس مس ہو گئی تھی، کل کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے، اچھا، تو کوئی نہیں، خیر ہے، میں آپ کی آواز ہی نہیں سنی۔ اور دوسرا یہ کہ برف تو نہیں گری آس پاس کہیں ادھر؟ ایسا کوئی چکر نہیں نہیں؟ سر، برف تو نہیں گری، لیکن کل سے ٹھنڈ ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی، ہاں یہاں ایک تو دم سے نا اچانک موسم چینج ہو گیا۔ جو ہے نا وہ بھائی میرا بیمار ہو گیا، اس وجہ سے وہ ہمیں اس کے نا اس کی وہ عمر شریف کہتا ہے دبئی میں اگر ہو نا تو یہ جو ہوتے ہیں بنگالی، ان کے دھوتیوں سے تمہیں موسم کے ٹمپریچر کا پتہ چلتا ہے کہ آج گرمی کم ہے، زیادہ ہے، کیا ٹمپریچر ہے نا، کتنی اٹھا کے وہ رکھتے ہوتے ہیں دھوتی کو۔ اور میرے بھائی جب سر آپ بیمار بھی ہوتا ہے ایسے نا، سنتے ہیں؟ بھائی جب بیمار ہوتا ہے نا، ہاں تو بھائی بھی جب ہاں بیمار ہاں، ہوتا ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سردی کہاں سے آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا بابو سر پہ جو ہے وہ سنو فال ہوا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہو گئی بیچارہ، بہت خراب جو ہے نا بھی کیفیت میں ہے۔ دعا کریں، بھائی کے لیے بھی دعا کریں، امی کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا کامل عطا فرمائے۔ جی مہپارا کچھ کہہ رہی ہیں؟ آمین آمین۔ سر میں کہتی تھی آپ بھی اس طرح کی لطیفے سنتے ہیں؟ بہت دیکھتا ہوں میں عمر شریف کو، عمر شریف کی بات کر حفظ ہے مجھے، سارا حفظ ہے، کیا کروں میں، وہ تو بہت کہتا ہے بہت ظالم آدمی ہے، جنت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ نہ پوچھو۔ تو ہاں جی، وہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی، معین اختر ہو یا عمر شریف ہو، یہ تو اتنے زبردست کرتے ہیں، میں تو وہ دوسرے بھی سن لیتا ہوں،
میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کوئی شریف آدمی ہوں؟ اور میں مہپارا آپ کی بہت آپ کی جو ہے نا میرے بارے میں اچھی رائے ہے ماشاء اللہ سے۔ سلامت رہیں آپ، چلیے بند ہو رہا ہے زوم جو ہے نا، وہ ہمارا آج 40 منٹ کا تھا، اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل سیشن ہے ہمارا سورہ یوسف کے حوالے سے، اب آپ تیاری رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امینہ کچھ کہنا چاہیں گی تو پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ جی شکریہ سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔